अस्सलाम वालेकुम। 26 दिसंबर का आगाज़ हो गया है मंगल के दिन का, लेकिन बात करेंगे 25 दिसंबर सोमवार तक की सूरत हाल के बारे में। और दिखाई यूँ देता है कि इमरान खान जो बज़ाहिर तो जेल में कैद हैं, लेकिन इमरान खान पर किस्मत मेहरबान नज़र आती है। हर मामले में इमरान खान के बदतरीन दुश्मनों की तरफ से ऐसी गवाही आती है कि इमरान खान का बयानिया जीत जाता है, इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित होता है, इमरान खान की कही हुई बात सच साबित हो जाती है और दुरुस्त करार पाती है। मामला यह है कि आपको पता ही है कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया है, और जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ कि 71 रोज़ तक इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज रखा, 23 नवंबर को फैसला सुनाया, 20 दिन दिए और फिर तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शन कराए, उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। और पहले से पता था कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया जाएगा, क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा है। सज़ा याफ्ता मुजरिम इश्तियारी फरारी मफरूर भगोड़ा जो लंदन में मौजूद था, वो पाकिस्तान आने के लिए उसकी जो शराइत थी उनमें से एक शर्त यही थी कि बल्ले का निशान नहीं होगा इलेक्शन में, और बाकी शराइत भी उसकी पूरी हुई हैं। उसको जिस तरह बरी कराया गया है, जिस तरह से इमरान खान को जेल में डाला गया है, इमरान खान पर बोगस केसेस बनाए गए हैं, तो ये सारी उसकी शराइत थी। अब मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तो वैसे तो सबको ही पता था कि वो बाइस्ड है, बददियानत है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब पूरी तरह सर्व कर रहे हैं शरीफ खानदान को, नून लीग को। लेकिन कल जो बयान सामने आया है परवेज़ खटक साहब था, उसने बाजी पलट दी है। और एक ऐसे मौके पर परवेज़ खटक साहब का बयान आया है जब उस बयान के 24 घंटे बाद तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट से रजू करना था, तो एक बड़ी तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी उनके हक में गवाही आई है परवेज़ खटक की जानिब से, जब परवेज़ खटक ने यह कहा है कि उनको ऑफर की गई थी कि बल्ले का निशान आप ले लें। इसका मतलब यह है कि अभी इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया नहीं था, बल्कि कहीं और ये फैसला हो चुका था कि बल्ले का निशान पीटीआई से लिया जाएगा, और वाकई हो चुका था। और नवाज शरीफ को बहुत पहले बता दिया गया था कि बल्ले का निशान नहीं होगा। और मैंने तो खुद इस पर वीडियो की थी। मैंने जिस दिन बल्ले का निशान लिया गया था उस दिन अपनी ट्वीट को ट्वीट किया था कि नून लीग को बताया गया है कि बल्ले का निशान नहीं होगा, और उनके कॉन्फिडेंस की एक वजह यह भी है कि बल्ला तो होगा नहीं, जो कि उनका कॉन्फिडेंस गलत है, मैं समझता हूँ। अब मामला यह है कि और इससे पहले कुछ तजियाकार जो हैं वो भी बता चुके थे, कुछ सहाफ़ी वो भी बता चुके थे कि बल्ला जो है वो नहीं होगा, ये सारी मामला। अब एक ऐसे टाइम के ऊपर जब तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट आज जाना है, तो इस मौके के ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर, या इलेक्शन कमीशन नहीं तो फिर कहीं और से कहा गया परवेज़ खटक साहब को कि आपको बल्ले का निशान दे देते हैं, तो ये चीज़ ये साबित करती है कि ये इंटर पार्टी इलेक्शन तो सिर्फ बहाना थी, ये मामला बहाना था। असल निशाना बैट था, वो लेना था। और अब तो हम आवाम पाकिस्तान ने भी दरख्वास्त दे दी हुई है कि हमें बल्ले का निशान दे दिया जाए। तो ये चीज़ इमरान खान के मौक़िफ़ की तस्दीक है कि पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं, और ये इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस भी बोगस हैं, फैसले भी बोगस हैं, और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से आलाकार बन के शरीफ ख़ानदान का ये काम कर रहा है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक भी है, शर्मनाक भी है। तो अब आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज पेशावर हाई कोर्ट में जो है वो इसकी समाअत होगी। पीटीआई कोशिश करेगी कि आज ही जो है समाअत के लिए ये केस मुकर्रर हो जाए। आज की ज़रा बात कर लेते हैं, आज क्या कुछ चलता रहा है इलेक्शन कमीशन में, आज की अपडेट्स क्या हैं, सारी चीज़ों पर बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। दिन भर की जो इंपॉर्टेंट खबरें थी, इससे पहले मैं एक वीडियो कर चुका हूँ, उसमें कुछ चीज़ें बता दी थी आपको। एक तो यह है कि आम इंतखाबात के लिए 2024 आम इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों की 1085 नशिस्तें बनती हैं, और इन पर 28,626 उम्मीदवारों की जानिब से जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। कौमी असम्बली की जो डायरेक्ट डायरेक्ट कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन लड़ के जो आते हैं लोग, उनकी वो जो नशिस्तें हैं वो 266 हैं, उन पर 7,713 उम्मीदवार हैं। ख़वातीन और अक़लियतों की 70 नशिस्तों पर 609 उम्मीदवार हैं, और सूबाई असम्बलियों की जनरल 593 नशिस्तों पर 18,546 उम्मीदवार हैं, और 156 सूबाई जो मखसूस नशिस्तें हैं उन पर 2,367 उम्मीदवार जो हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। तो ये जनाब है सूरत हाल। अब आ जाएँ अगली खबर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। आज अडियाला में समातें हैं, इलेक्शन कमीशन में समातें हैं, हाई कोर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट समातें हैं, और इनमें से एक जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो ब्यूरोक्रेसी के सामने बेबस नज़र आता है। और वकील साहब की ये खबर है कि इलेक्शन कमीशन ब्यूरोक्रेसी के सामने बेबस। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अहकामात के बावजूद IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद अपने ओहदों पर बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के तबादलों का मामला समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। आज इसकी समाअत होनी है। इलेक्शन कमीशन ने IG इस्लामाबाद अकबर नासिर और डिप्टी कमिश्नर जो हैं इरफान मेमन, इनके तबादलों के मामले पर सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इससे कबल IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हटाने के लिए 2 मरतबा लेटर जो हैं वो लिखे गए हैं। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हटाने के लिए पहला जो लेटर है वो 17 अगस्त को सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को लिखा गया, दूसरा 20 अक्टूबर को लिखा गया, और दोनों का जवाब जो है वो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नहीं दिया गया।
اور تیسرا خط 22 دسمبر کو جو ہے وہ لکھا گیا ہے اور رپورٹ طلب کی گئی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ 17 اگست سے بے بس ہے. 14 اگست کو نگران حکومت آئی تھی. 14 اگست سے لے کے آج اگست گزر گیا, سپٹمبر گزر گیا, اکتوبر گزر گیا, نومبر گزر گیا, دسمبر. 5 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں. 5 ماہ سے زیادہ ان 2 افسروں کو الیکشن کمیشن چینج نہیں کروا سکا. حالانکہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے, وہ بلا کے احکامات دے سکتے ہیں, کنٹمپٹ پروسیڈنگ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن جو ہے وہ اصل میں کن کاموں میں مصروف ہے. اس کے بعد جو 22 اب یہ ہے کہ اور وزارت داخلہ کی جانب سے آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلامات کے تبادلوں کے لیے 20 نومبر کو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو خط لکھا گیا تھا. الیکشن کمیشن اور وزارت داخلہ کے احکامات کے باوجود تاحال سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر جو ہے ان کے تبادلے نہیں کیے گئے اور اب انہوں نے سماعت کرنی ہے. آج کا دن اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد دوسری خبر الیکشن سے جڑی وہ یہ ہے, تیسری خبر بلکہ, کہ جو الیکشن کمیشن ہے جو نیب ہے اس نے نواز شریف, مریم نواز سمیت تمام نون لیگ کے تقریباً جو مین امیدوار ہیں ان کو نیب نے جو ہے وہ کلیئر کر دیا ہے کہ جناب ہمارا ان سے کوئی معاملہ نہیں ہے, ہمارے مطلب دلوں میں یہ بستے ہیں اور یہ بالکل زبردست لوگ ہیں, شاندار لوگ ہیں, کوئی انہوں نے کرپشن لوٹ مار نہیں کی اور ان کو جناب کلیئر ہم کر رہے ہیں, آپ بالکل ان کو الیکشن جو ہے وہ لڑنے دیں. اس کے بعد جی ڈی اے نے جو رکن الیکشن کمیشن نثار درانی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور ان پر جھکاؤ کا الزام لگایا ہے. اور سائرہ بانو نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ سائمہ آغا نامی خاتون کو پیپلز پارٹی کی جانب سے سندھ سے خواتین کی نشست پر نامزد کیا گیا ہے اور سائمہ آغا جو ہے وہ نثار درانی لاء ایسوسیٹ کی رکن ہے. سائرہ بانو نے کہا ہے کہ سندھ میں جی ڈی اے سمیت کئی جماعتوں کو نثار درانی پر تحفظات ہیں کیونکہ ان کا جھکاؤ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف ہے. اور انہوں نے کہا کہ کس حیثیت میں ان کی رکن کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ سے نوازا, یہ مفادات کا ٹکراؤ اور الیکشن کی شفافیت پر سنگین سوالات ہیں اور ان اقدامات سے انہوں نے کہا کہ الیکشن کی شفافیت پر سوالات اٹھیں گے. امید ہے کہ چیف الیکشن کمشنر ان سوالات کا جواب دیں گے. تو اس کے بعد آج ہیں جناب جو مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ تھے پرائم منسٹر کے انورالا کاکڑ کے, احد خان چیمہ, ان کو عہدے سے ہٹانے کی منظوری دے دی گئی ہے اور ان کو عہدے سے ہٹانے کی سمری بھیجی گئی تھی صدر مملکت کو. انہوں نے اس سمری کو اپروو کر دیا اور ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. 100 جوتے 100 پیاز, ان کو ہٹایا نہیں جا رہا تھا. اس کے بعد یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ الیکشن کمیشن نے بہرحال تردید کی ہے پرویز خٹک صاحب کے اس بیان کی کہ ان کو بلے کے نشان کی آفر کی گئی ہے, لیکن الیکشن کمیشن پہ جس کو ذرا سا بھی اعتبار ہے تو وہ پہلی فرصت میں جا کے کسی سائیکیٹرسٹ سے, کسی دماغ کے ڈاکٹر سے علاج کروائے. اگر کسی کو 1% بھی چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن ممبران پر اعتبار ہے تو وہ اپنے دماغ کا علاج کرائے. اس کے بعد یہ جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم کیے گئے ہیں اس کی وجہ سے جو ملک بھر میں جو مخصوص نشستیں ہیں 226 وہ اب خطرے میں پڑ گئی ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں کل ملا کے 226 مخصوص نشستیں بنتی ہیں. جیسے قومی اسمبلی میں 60 جو ہے وہ خواتین کی نشستیں ہیں, اقلیتوں کی 10 سیٹیں ہیں, اور اسی طرح سے پنجاب اسمبلی میں خواتین کی 66, اقلیتوں کی 8 سیٹیں ہیں, اور سندھ اسمبلی میں خواتین کی 29, اقلیتوں کی 9 سیٹیں, اور اسی طرح سے کے پی کے اور بلوچستان کی بھی صورتحال ہے. تو یہ ایک معاملہ ہے جو تحریک انصاف کے لیے بڑا خطرناک ہے, لیکن ظاہر ہے اب یہ معاملات عدالتوں میں جائیں گے اور اس کے اوپر چیزیں ہوں گی, کیونکہ پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستوں کے اوپر خواتین کی لسٹ ہے وہ بھی الیکشن کمیشن نے روک لی ہے, اور ساتھ ہی جو لسٹ جاری کی گئی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی اس میں پی ٹی آئی تو ہے لیکن آگے سربراہ کا نام جو ہے وہ غائب کر دیا گیا ہے. کچھ اور بھی اس سے جڑی ہوئی خبریں ہیں اس ساری صورتحال سے. پی ٹی آئی کے امیدواروں پر صادقآباد میں مقدمہ درج کر لیا گیا اور قومی جو ایک حلقہ ہے 174 وہاں سے ندیم عباس چیمہ, اور صوبائی اسمبلی کے جو امیدوار ہیں 265 سے سجاد وڑائچ, اور کچھ اور بھی ہیں نام آ رہے تھے لیکن یہاں پہ میرے پاس 2 ہی لکھے ہوئے, ان کے اوپر بھی ایف آئی آریں ہوئی ہیں اور بھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ میں دیکھ رہا تھا بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ ایف آئی آرز احمد وڑائچ نے لگائی ہیں, اور ایف آئی آرز 3 ہوئی ہیں, اور تینوں میں ایک جملہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ وزیر آباد کے جو ہے اس میں لکھا گیا جو ایف آئی آر کی گئی کہ کیسے وہ بھاگ رہے تھے اور کیا ہوا, اس میں لکھا ہوا ہے احمد بھاگ جاؤ پولیس آ گئی ہے. گجرانوالہ میں لکھا ہوا ہے, گجرانوالہ والی ایف آئی آر میں طارق بھاگ جاؤ پولیس آ گئی ہے. گجرانوالہ میں جو دوسری ایف آئی آر ہے اس میں لکھا ہوا ہے جمال بھاگ جاؤ پولیس آ گئی ہے. تو سابق اسپیکر حامد ناصر چٹھا, سابق ایم این اے میاں طارق فیملی اور سابق ایم پی ناصر چیمہ فیملی جو ہے وہ ملزم ہیں, اور یہ اس طرح سے تو جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. آپ ایک اور یہ چیز دیکھیں, یہ آ گیا ہے جو پارٹیوں کی جو لسٹیں ہیں
ان کو جو خواتین کی اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں ہیں اس پہ اسکروٹنی کے لیے جو الیکشن کمیشن نے بلایا ہے اس لسٹ میں پی ٹی آئی ہے ہی نہیں. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز ہے، نون لیگ ہے، تحریک لبیک ہے، جماعت اسلامی ہے، مسلم لیگ کاف ہے، استحکام پاکستان ہے، پاکستان تحریک انصاف نظریاتی ہے اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے. اور اس لیے کیونکہ اب سیاسی جماعتوں کی جو سربراہان کی فہرست سے بھی عمران خان کا نام جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے. اس کے بعد آگے آ جائیں جناب. یہ ابھی بڑا انہوں نے کہا تھا یہ جو محسن نقوی صاحب ہیں کہ بڑی انہوں نے مصنوعی بارش کروائی ہے اور یہ وہ. تو لاہور کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لاہور ابھی بھی دنیا کے بدترین جو ہے وہ شہروں میں سے ہے فضائی آلودگی کے حوالے سے، اور کراچی جو ہے وہ 7ویں 8ویں نمبر پر ہے. نبیل انور ڈھکو جو ہیں ان کی جو ایک خبر ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ایم پی او کے تحت گرفتار رہنما تھے ان کو رہا کیا گیا، لیکن ساتھ ہی ان کو گائے چوری کے مقدمے میں جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. اور اس میں ان کی جو ڈیٹیلڈ خبر ہے اس میں انہوں نے ڈان میں جو خبر ہے ان کے مطابق 21 دسمبر کو ایم پی او کے تحت ان کو حراست میں پی ٹی آئی کے کارکنان کو حراست میں لیا گیا، اور جب 22 دسمبر کو ان کو جیل سے رہا کیا گیا اس کے بعد دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور الزام ان پر یہ ہے کہ انہوں نے گائے چوری کی ہے. پتہ نہیں کسی نون لیگ والے کی گائے کھولی ہوگی. تو محمد نصیر الدین بابر عرف بابر گجر پی ٹی آئی کے ان 4 کارکنان میں شامل ہیں جن 21 دسمبر کو ڈپٹی کمشنر چکوال کے حکم پر ایم پی او کے تحت حراست میں لیا گیا تھا. پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کے وکیل ایڈوکیٹ سید نجم الحسن، پی پی 22 سے پی ٹی آئی کے امیدوار ملک اختر شہباز، پی ٹی آئی چوہا سیدن شاہ تحصیل جنرل سیکرٹری ملک احسان محمود اور چوہا سیدن شاہ میں پی ٹی آئی یوتھ ونگ کے عہدیدار بابر گجر کو ڈی سی چکوال کے حکم پر 21 دسمبر کو ایم پی او کے تحت حراست میں لیا گیا. تاہم ایڈوکیٹ سید نجم الحسن کی گرفتاری کے بعد ضلعی انتظامیہ کو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے ساتھ پنجاب بار کونسل کی جانب سے شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا اور چاروں کو کی نظر بندی کو جو ہے وہ ختم کرنا پڑا اور رہا کرنا پڑا. اس لیے ڈپٹی کمشنر نے 22 دسمبر کی صبح ریلیز آرڈر جاری کیا. اپنے حکم میں اس نے ضلعی پولیس افسر یعنی ڈی پی او کی طرف سے ایک خط موصول ہونے کے بعد کہا کہ جس میں ڈی پی او نے کہا تھا کہ امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے، اس لیے ان 4 افراد کو مزید حراست میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر جیسے ہی 4 افراد جیل سے رہا ہوئے، ملک اختر شہباز کو کلر کار پولیس نے 9 مئی کے واقعے میں دوبارہ گرفتار کیا، جبکہ بابر گجر کو گائے چوری کے مقدمے میں سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا تھا. اور یہ ساری چیزیں پی ٹی آئی کے ضلعی جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ چودھری طلعت محمود نے بھی ڈان کو بتائیں. 18 سپٹمبر کو درج کی گئی ایف آئی آر کے مطابق چوہا سیدن شاہ کے ایک گاؤں کا نام لکھا ہوا ہے کہ وہاں کے رہائشی محمد عاطف نے پولیس کو بتایا کہ اس کی گائے جس کی قیمت 60,000 روپے تھی دن بھر چرنے کے بعد شام کو گھر واپس نہیں آئی، ایک جنگل میں گئی اور خدشہ ہے کہ وہ چوری ہو گئی ہے. اور پولیس 3 ماہ تک تو اس کی گائے کا پتہ لگانے میں ناکام رہی اور نہ ہی کوئی چور پکڑا نہ ہی گائے برآمد ہوئی. تاہم 21 دسمبر کی رات پولیس نے بابر گجر کو جیل سے باہر آتے ہی اس کیس میں اٹھا لیا کہ اس نے گائے چوری کی ہے. اور رابطہ کرنے پر شکایت کنندہ محمد عاطف نے ڈان کو بتایا کہ بابر گجر اپنی گائے نہیں لے سکتے تھے کیونکہ تو اس لیے انہوں نے پھر ان کی گائے جو ہے وہ چوری کی ہے. تو اور بابر گجر کا جو ہے وہ جناب جسمانی ریمانڈ بھی جو ہے وہ لے لیا گیا ہے پولیس کی جانب سے 2 روزہ. اور رابطہ کرنے پر تفتیشی افسر رحمت اللہ نے ڈان کو تصدیق کی کہ بابر گجر کو غیر چوری کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا. افسر نے مزید کہا کہ اگر وہ بے قصور ثابت ہو جاتا ہے تو اسے کیس سے بری کر دیا جائے گا. اور ایڈوکیٹ طلعت محمود نے پولیس کی کارروائی کی مذمت کی ہے. تو یہ جناب ہے صورتحال. اور آج ایک اور معاملہ ہوا کہ ایک باوردی ڈی ایس پی جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی سالگرہ کا کیک کاٹتے ہوئے پائے گئے ہیں. تو یہ جناب صاف شفاف انتخابات ہو رہے ہیں، یہ صورتحال ہے. اور باقی جو ہے وہ عوام کے لیے تو بہرحال ساری بری خبریں، کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں محمد عمران احمد صاحب جو بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں کراچی کے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ پاکستانیوں گیس کے بلوں کی شکل میں جان لیوا جو بم ہیں ان سے نمٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جس گھر کا بل نومبر میں 2,000 روپے آیا تھا، دسمبر میں وہ بل 11,000 روپے کا آئے گا. حکمران پاکستان کو پتھر کے دور میں پہنچانے اور ایک ایک پاکستانی کو بھکاری بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. یہ انہوں نے جناب وہ کیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. میں ایک آدھ اور خبر تھی جو مجھے لگتا ہے کہ وہ رہ گئی ہے اور اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن نہیں تقریباً چیزیں ہو گئی ہیں. تو یہ جناب 25 دسمبر کی جو ہے وہ صورتحال تھی. کچھ خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.